اے ہمارے آسمانی باپ، تو جو بہت ہی مہربان اور محیب خدا ہے، قادر مطلق آسمانی باپ، تیری حضوری میں جھکے تجھے دھن دھن کہتے ہیں، تیرے نام کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ اے قادر مطلق آسمانی باپ، ہمارا یہاں پر ہر روز اکٹھے ہونا، خاص طور پر ان خاص ایام میں جو خداوند کلیسیائی طور پر ٹھہرائے گئے، آنے والے بہن بھائیوں کے لیے تجھ سے برکت چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں ان بہن بھائیوں کے لیے جو راستے میں ہیں، آنے کی جستجو رکھتے ہیں۔ خداوند انہیں تمام دنیا کی فکروں سے آزاد کر، تاکہ وہ تیرے حضور آئیں اور تیرے نام کی مدح سرائی کریں، اور تیرے نام کو خداوند اسی طرح اپنی آوازوں کو بلند کرتے رہیں اور تیرے نام کی جے جے کار کریں۔ اے قادر مطلق آسمانی باپ، تو جو ہم پر اپنا دائنا ہاتھ رکھے ہے، ہم جس حال میں بھی ہوتے ہیں خداوند تیرے حضور جھکتے اور شکر گزاری کرتے ہیں، اس شکر گزاری کے لیے کہ آج پھر ہم تیرے حضور خداوند اپنے آپ کو ڈھیل سکتے تھے، اپنے آپ کو تیرے حضور رکھ سکتے ہیں۔ خداوند تو ہماری حفاظت نگہبانی کرتا ہے اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس پورے عمل کے لیے۔ خداوند ایک بار پھر جب ہم اپنی آوازوں کو بلند کریں تو خداوند ہم اس سے برکت حاصل کریں، خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ Now we are going to sing from Urdu Geets book, Geet number 146. پیچھے مسیح کے چلتے رہیں، آگے ہی آگے بڑھتے بڑھتے۔ پیچھے مسیح کے چلتے رہیں، آگے ہی آگے بڑھتے رہیں، یسوع کے ہوتے ڈر کیوں رہے، بڑھتے چلیں، بڑھتے چلیں، بڑھتے چلیں، یہ گاتے ہوئے دشمن زمانہ ہوتا رہے،
Listen to the word of God, and I'm glad that our senior elder Walid Abdullah is among us, and today evening we are going to hear the word of God by him. So before hearing today's message, which is from God, let's all stand and we will ask God's wisdom, knowledge, understanding as we are going to listen to God's word. Be from God, and we could, as we hear, implement that all from our life. So I will ask Brother Romeo, please lead us for the word of prayer. Our most precious Heavenly Father, we come to you that we know that you are the mighty God. We need your mercy and blessings above from heaven. Heavenly Father, at this moment I would like to request your special blessings and anointing to Brother Walid Abdullah as he shared the word of God, shared the word of yours to us with us. Grant him the wisdom and knowledge above from heaven. Help us to grow more closer to you and prepare for the second coming. In Jesus' name we ask. Amen. Amen. Be seated, please. Thank you so much, sir, for being on time for this. खुदावंद यीशु और मसीह के जलाली और मोहब्बत नाम है आप सबको सलाम। जैसा कि हम सब 10 रोज़ा दुआया इबादत में शरीक हैं और हम खुदा से ये दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद इस अखीर ज़माना में जब दिन बुरे हैं और इन 3 फरिश्तों के पैगामात से जो हमें इसबाक मिलते हैं उन पर गौर व खौज करें। ना सिर्फ गौर व खौज करें बल्कि अपनी ज़िंदगियों को रूहानी तौर पर उस बड़ी आफत से जिस दुनिया में नाज़िल होने वाली है उससे अपने आप को बचाएं, अपने खानदानों को बचाएं, अपनी कलीसिया को बचाएं। क्योंकि 3 फरिश्तों का पैगाम जो है ये आखिर ज़माने के लिए बहुत बड़ी आगाही है, एक तंबीह की गई है कि ऐसा वक्त आने वाला है कि जिसमें आपको चुनाव करना है, अच्छाई का या बुराई का। आपने इब्लीस को चुनना है या खुदा को चुनना है, आपने खालिक खुदावन को चुनना है या इस दुनिया का मालिक जो है खुदावन जो है इब्लीस, उसका चुनाव करना है। चुनाव बिल्कुल उसी तरह हमारे इख्तियार में है जैसे बाग अदन में था। बाग अदन में भी आदम और हवा को खुदा ने चुनाव का हक दिया था, लेकिन उस चुनाव का जब गलत इस्तेमाल करते हैं, जहां खुदा की रहनुमाई हासिल नहीं करते, तो हम तबाही की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब बाग अदन में हवा ने चुनाव किया और उस आजमाने वाले की आजमाइश में फंस गई, उसका नतीजा क्या हुआ कि सारी दुनिया, हर चीज़, पौधे, जानवर लानती ठहरे और उसके सबब से ज़मीन में दुख, मुसीबत और परेशानियां जो हैं वो बढ़ती गई। आइए हम आज का हवाला जो है मुकाशफा उसका 19वां बाब और उसकी पहली 5 आयात पर गौर करेंगे, जहां हमें तीसरे फरिश्ते का पैगाम मिलता है जो ऐसा जोर आवर तमीज़ कुल पैगाम है कि जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें आगाही मिलती है कि हमें क्या करना है। क्योंकि पहले फरिश्ते का पैगाम, दूसरे फरिश्ते का पैगाम और तीसरे फरिश्ते का पैगाम जो है बड़ा जोर आवर पैगाम है, जो हमारी जो राहें हैं, जो सीनतें हैं, उनको तब्दील करता है। कलाम खुदा में लिखा है, इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया एक बड़ी जमायत को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि हालेलुया, नजात और जलाल और मैं पढ़ देते हैं। मुकाशफा 19वां बाब उसकी पहली आयत से कुछ इस तरह से शुरू होता है।
ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہلیلویا، نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے، کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ نجات اور جلال اور قدرت، تین چیزیں۔ نجات، جلال اور قدرت کس کی ہے؟ ہمارے خدا کی ہے، کیونکہ اس کے فیصلے کیا ہیں؟ راست اور درست ہیں۔ اس لیے کہ اس نے اس بڑی کسبی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو کیا کیا؟ خراب کیا تھا، اور اس نے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا۔ یہاں کسبی کا ذکر کیا گیا ہے؟ کیوں؟ خدا کہتا ہے کہ اس نے اس بڑی کسبی کا انصاف کیا۔ جب ہم کلام خدا کا مطالعہ کرتے ہیں اور تاریخ کا وہ بھی دیکھتے ہیں تو بابل کا شہر جو تھا یہ تمام مذاہب کا اکھاڑا بنا ہوا تھا، اور دنیا میں 95% مذاہب جو ہیں وہ بابل سے نکلے ہیں۔ اس لیے وہ ابتری کا شہر کہلایا، اس لیے کیونکہ وہاں جو خالق خداوند تھا اس کو چھوڑ کر غیر معبودوں کی پرستش شروع ہوئی، اور جب ایسا ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس بابل شہر کے لیے لفظ کسبی کا استعمال کیا، جس نے کیا کیا؟ اپنی حرام کاری کی مہ جو ہے اس انہیں پلائی اور انہیں متوالا کیا۔ پھر وہ کہتا ہے، پھر دوسری بار انہوں نے ہلیلویا کہا، اور اس کے جلنے کا دھواں ابدالآباد اٹھتا رہے گا۔ چوتھی ہے، اور 24 بزرگوں اور چاروں جانداروں نے گر کر خدا کو سجدہ کیا جو تخت پر بیٹھا تھا، اور کہا آمین، ہلیلویا۔ اور تخت میں سے یہ آواز نکلی کہ اس سے ڈرنے والے بندوں، خواہ چھوٹے خواہ بڑے، تم سب ہمارے خدا کی حمد کرو۔ اس حوالہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک بڑی سنجیدہ تنبیہ کی گئی ہے، ہمیں وارن کیا گیا ہے۔ انگریزی میں a solemn warning is given to us، جس پر ہمیں بڑا احتیاط سے غور و خوض کرنا ہے کہ ہماری آنے والی زندگی جو ہے اس کا معیار کیا ہوگا، ہماری زندگی کا طرز عمل کیا ہوگا، ہم کس راستے پر ہمیں چلنا ہے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ کیونکہ تینوں فرشتوں کے پیغامات میں سے تیسرا اور آخری بائبل میں یہ جو بڑا سنجیدہ پیغام اور سنجیدہ تنبیہ پائی جاتی ہے، یہ لوگوں کو آگاہی بخشتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس پیغام کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ اپنی عیاشوں میں، عائشوں میں، اس کے علاوہ اپنی خودگاری میں، اپنی منمانی میں اور ابلیس کی پیروی میں لگے رہتے ہیں۔ یہاں یوحنا رسول جو ہے وہ لکھتے کہتا ہے کہ ایک تیسرا فرشتہ اس کے پیچھے پیچھے آیا اور اونچی آواز سے کہا۔ پھر ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتہ نے آ کر بڑی آواز سے کہا، جو کوئی اس حیوان اور اس کے بت کی کیا کرے گا؟ پرستش کرے گا۔ حیوان اور اس کے بت کی کیا کرے گا؟ پرستش کرے، اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے گا۔ وہ خدا کے قہر کی اس خالص مہ کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالہ میں بھری گئی ہے، اور پاک فرشتوں کے سامنے، برا کے سامنے آگ اور گندک کے عذاب میں ڈالا جائے گا۔ لہذا یہ حوالہ ہمیں تنبیہ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو ہمارے اصول ہیں، جو ہم نے اپنائے ہوئے ہیں، انہیں بدلنا ہے۔
اپنے اصولوں کو بدلنے کی آگاہی دے رہا ہے، اور یہ اس خدا کی محبت کا اظہار کر رہا ہے جو آنے والا ہے، جو ہماری فکر کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ابلیس کی پوجا کرتے ہیں یا اس حوان کے پیچھے چلتے ہیں یا اس حوان کی چھاپ اپنے ماتھے پر یا ہاتھ پر لیتے ہیں، ان سے دور رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب وقت آئے تو وہ بھی ان کے ساتھ تباہ کیے جائیں، گندک کی جھیل میں یا آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں۔ لہذا خدا کا یہ پیغام جو فرشتوں کی معرفت سے ملا، اس میں خدا لہذا لوگوں سے کہتا ہے کہ ان کے دھوکے سے بچیں، جس سے ان کے دھوکے سے بچیں۔ کیونکہ آج کل ہم اور کافی اگر زمانے کی مطالعہ کریں تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انسان ہمیشہ ورگلایا گیا، اور اس ورگلانے میں وہ گر گیا، وہ اس آزمائش میں کا سامنا نہیں کر پایا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت اور اس کی جبلت میں جب تبدیلی آئی بنا کے سبب سے، اس نے خدا کو رد کر کے اس جہاں کے خدا کو، ابلیس کو، جو مختلف ہتھ کنڈوں کو استعمال کرتا ہے، وہ مختلف اشکال میں ظاہر ہوتا ہے، وہ انسانی فلسفوں، انسانی سوچوں، انسان کے بنائے ہوئے مذاہب کے ذریعے وہ انسان جو پاک لوگ ہیں انہیں ورگلاتا ہے۔ اس لیے پولس رسول بڑے صاف اور واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ ہر آزمائش کا مقابلہ کرو تو وہ کیا ہوگا؟ بھاگ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ کوئی اتنی بڑی آزمائش نہیں کہ جس کی تقویت، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تقویت جو ہے وہ خدا نہ دے۔ خدا ہمیں تقویت دیتا ہے، قوت دیتا ہے کہ ہم بڑی سے بڑی آزمائش کا مقابلہ کر سکیں۔ اسی لیے جب خدا یسوع مسیح پر آزمائش کی گھڑی آئی، جب بیابان میں اسے آزمایا گیا اور ابلیس اسے بڑے پہاڑ پر لے گیا اور کیا کرنے لگا؟ دنیا کی شان و شوق دکھانے لگا اور اسے جتانے لگا کہ اس دنیا کا خالق، اس دنیا کا مالک میں ہوں، اس دنیا کا بادشاہ میں ہوں، اگر تو مجھے کیا کرے، سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تیرا ہے۔ یعنی اس یہاں تک نوبت جو ہے وہ آ سکتی ہے کہ ہم اس حد تک بھی آزمائے جا سکتے ہیں، لیکن بات وہی آتی ہے کہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ اس تیسرے فرشتے کے پیغام کو ہم کتنا گہرے طور پر سوچتے ہیں، کتنا گہرے طور پر اسے اپنی زندگیوں کو اپلائی کرتے ہیں، یا کتنی گہرائی میں اس پیغام کا اطلاق اپنی زندگیوں پر کرتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم خدا جو خالق ہے، جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، جس نے آپ کو اور مجھے خلق کیا، جب ہم اسے چھوڑ کر ہم ابلیس یا اس حوان کی پیروی کرتے ہیں تو ہمارے اندر بھی ایک، یا یوں کہیں کہ ہمارے درمیان جو ہے وہ حوان جنم لیتا ہے۔ کیونکہ کلام کیا کہتا ہے کہ جب مخالف مسیح جو ہے، یعنی عاجزی کی بجائے فخر، دوسروں کی بھلائی کے لیے خود قربانی نہ کی جائے، خود کو بلند کرنا اور کلام کی الہامی ترغیب کی بجائے انسانی حکمت پر بھروسہ کرنا، ہماری گرتی ہوئی فطرت میں گہرا دراڑ جو پڑا ہے، اس کے سبب سے ہم میں رہنے والا وہ جانور جو ہے اجاگر ہوتا ہے۔ ہم خدا کو رد کرتے ہیں، خدا کے راستے سے ہٹ کر ہم اپنی سوچوں، انسانی بنائی ہوئی کہاوتوں پر ہم انحصار کرتے ہیں۔ اس لیے تیسرے فرشتے کا پیغام ایک ایسے وقت کی بات کرتا ہے جو آنے والا ہے، جب چرچ اور ریاست
संडे लॉ लागू करेंगे। क्या करेंगे? संडे लॉ लागू करेंगे। उसका नफाज जो है वो किया जाएगा। उस वक्त हमारा स्टेटस क्या होगा? हम किसकी सुनेंगे? आवाज़ की सुनेंगे या खुदा की सुनेंगे? क्योंकि अखीर ज़माने में हमारे सामने एक ही इम्तिहान है, और वो टेस्ट क्या है? वो टेस्ट क्या है कि आया हम खालिक खुदा की प्रशंसा करते हैं या किसी और करते हैं। क्योंकि हमारी हरकतों से खिलाफ वो इस बात को बता देती हैं कि हमारा खुदा कौन है। हमारे अमाल, हमारी सोचें, हमारे काम बता देते हैं कि हम खुदावन जो खालिक खुदा है उसकी प्रशंसा करते हैं या किसी और की करते हैं। लिहाजा इस बात को जहन में रखें कि ये तीसरे फरिश्ते का पैगाम हमारे लिए बड़ा अहम पैगाम है। हमें आगाह किया गया है कि वो वक्त आने वाला है जब कड़ी से कड़ी आजमाइश आप पर आएगी, जहां आपको फैसला करना है कि आपने खालिक खुदावन प्रशंसा करनी है या हवान की करनी है। चुनाव हमारा है। लिहाजा ये तीन फरिश्तों का पैगाम हमें आगाह करता है, हमें आगाही देता है कि वक्त करीब है दुआया जिंदगी की तरफ जाए। क्योंकि जब हम दुआ में ठहरते हैं, जब दुआया जिंदगी हो जाती है, तो हमें कुव्वत मिलती है, हमें खुदावंद की तरफ से वो फजल अता होता है कि हम अपनी इसका मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि जो कोई हवान और उसके शबीह की प्रशंसा करेगा, इसके बारे में बाइबल साफ तौर पर बयान करती है कि वो फना किए जाएंगे। जी आज के दौर में ये हाथ और माथे की छाप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो सब वक्त नहीं है कि बताएं कौन है। फिर से टॉपिक्स हट जाएंगे। लिहाजा अगर कोई हवान और उसकी शबीह की पूजा करता है तो बाइबल फरमाती है कि वो क्या होगा? आग और गंदगी में डाला जाएगा, फरार किया जाएगा। क्योंकि अगर हमने बड़े की मौजूदगी में रहना है, इसकी बड़े की मौजूदगी में तभी रहेंगे जब हम रास्ते होंगे, तभी रहेंगे जब हमारी जिंदगियां पाक होंगी, तभी रहेंगे उसकी हुजूरी में जब खुदा का कलाम हमारे दिलों में, ज़हनों में बसा होगा। इसलिए बनी इस्राएल को खुदा मूसा की मार्फत फरमाता है और कहता है इनसे कह दे कि चलते, उठते, लेटते, बैठते क्या करना? मेरा कलाम जो है उनके गले में तौक की मान हो, सहार की मान हो, जो सब में रहे। क्योंकि इंसान होकर हम खुदा का पुतला बन जाते हैं, हमसे खुदा हो जाती है ना चाहते हुए भी हम। इसलिए तो उसका कहता है नेकी का इरादा करता हूँ उसे बदी हो जाती है। इंसान है ना, इसलिए दुआ जरूरी है। इसलिए जब दुआ में ठहरते हैं तो हमें रहनुमाई मिलती है। खुदा का रूह हमारी रहनुमाई करता है और हमें कुव्वत भी देता है कि हम सही फैसला करें और सही सिमत पर चलें। उसी वक्त होगा जब हम दुआ में ठहरेंगे, खानदानी दुआ में, इज्तिमाई दुआ में, शख्सी दुआ में, और रात के पहरों में उठकर जो हमारे सोने का वक्त है, तो उन घड़ियों में हम खुदावन के सामने घुटने नशी होते हैं, तो वो खुदा देखता है कि ये अपने वक्त की कुर्बानी देकर मेरे सामने गिरा है, मेरे सामने सिजदा रेज़ हुआ है। लिहाजा वो आसमान से हमारे लिए बरकत निशावर करता है और हमें कुव्वत और ताकत और हिम्मत अता करता है। हमें ना सिर्फ अपने लिए, अपने खानदान के लिए, बल्कि हमें मकामी लोग जो हैं, हमारे इर्द गिर्द लोग रहने वाले जो हैं, हमारी कलीसिया के लोग जो हैं, उन्हें भी हमें अपनी दुआओं में याद रखना है।
10 دن کی دعائیہ عبادت کا مقصد یہی ہے کہ ان 3 فرشتوں کے پیغامات پر غور کریں، نہ صرف اپنی زندگیوں میں اس فیصلہ کریں بلکہ اپنے خاندانوں میں اس بات کو واضح کریں کہ ہم اخیر زمانہ میں رہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے ہم دعا میں ٹھہرتے ہوئے خداوند سے ہدایت، رہنمائی اور اس کا فضل جو ہے اس کی درخواست کریں۔ خداوند ہم سب کو برکت دے۔ واحد صاحب کے نہایت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور امید کرتے ہیں کہ ہم سب نے کلام کی ان باتوں کو سیکھنے سے برکت پائی۔ ہم پاسٹر سیمول محمد کے بڑے شکر گزار ہیں کہ بہت خوبصورتی سے وہ پروگرام تھینک یو سو مچ۔ ابھی ہم ڈیوائڈ ہوں گے گروپس میں اور ہم دعا کریں گے، اور اب ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے 4 چیزوں کو 4 تھنگس وہ آپ کے ذہن میں رکھتے ہیں۔ تو میں اناؤنس کرتا جاؤں گا، زیادہ سے زیادہ ہم 2 یا 3 منٹ ایک جو ہمارا، جیسے میں کہتا ہوں ایڈوریشن یا خدا کی بڑائی کریں، تو اس 2-3 منٹ میں صرف خدا کی بڑائی کرتے ہیں۔ خدا کی بڑائی کیسے ہم کرتے ہیں؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ خدا ان کو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیری وفاداری کچھ در کچھ رہتی، تو نے زمین آسمان کو بنایا وغیرہ، وہ آپ کا اپنا طریقہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے سے جملے میں صرف خدا کی تعریف کریں، ٹھیک ہے، پہلے سے۔ دوسرے میں کیا کرنا ہے بچوں؟ اقرار، یہ بڑا ضروری ہے۔ فوراً ہی پھر جب میں کہوں کہ اب آپ اقرار کریں، اعتراف کریں اپنی خطاؤں غلطیوں کا ہم کر سکیں، تو پھر آپ سوچیں کہ شاید 2021 میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، ہم نے کسی کا دل دکھایا یا جھوٹ بولا یا کہیں کوئی ایسی آزمائش میں گر پڑے جو نہیں گرنا چاہیے تھا، وہ گنا، تو وہ یاد کریں، یاد کر کے خدا کے سامنے اس کا اقرار کریں کہ اے خدا یہ ہم سے خطا ہو گیا، تو اس 2022 میں ہم ایسی خطائیں، ایسے گناہ نہیں کریں گے، ہمیں معاف کرنا اور توبہ کی طرف ہم مائل ہوتے ہیں۔ تو تیسرا حصہ کون سا آ جائے گا؟ 2 ختم ہو گئے نا سب؟ ہاں ٹھیک۔ پھر آپ نے اپنی جو التجائیں درخواستیں ہیں، جو آپ کی ضروریات ہیں، وہ آپ خدا کے سامنے، وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ اپنی آرگنائزیشن کے لیے، ایڈوینٹس جو ہمارا کام ہے پوری دنیا میں، اس کے لیے دعا کریں۔ پاکستان کی جس میں ہم رہتے ہیں، خدا ہم محفوظ رکھے، لیڈرشپ کو حکمت اور بنائی دے۔ تو اس طرح سے آپ چھوٹے چھوٹے سے جملوں میں آپ اس ٹائم میں صرف اپنی ضروریات کو رکھیں۔ کوئی بیمار ہے کلیسیا میں جنہیں آپ جانتے ہیں، کوئی رشتہ داروں میں بیمار ہے، جیسے کل ذکر ہو رہا تھا ہمارے بھائی اکرم سراج بیمار ہیں، ان کو آپ اور بھی اگر کوئی، وہ ایک فیملی کا ہے نا صاحب، آپ نے اس میں واٹس ایپ، ہاں بھائی لطیف، تو اس خاندان کو آپ یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں، یہ آپ اپنی بنا جبین کو، ٹھیک ہے، تو نام لے کر آپ دعا کریں، اور جلدی سے، جب تک یہاں ہم ختم نہیں نہ کرتے لیڈر جو آپ کو، اس وقت تک آپ نہ بیٹھیں، کیونکہ 1-2 دفعہ دیکھا گیا کہ ابھی ایک گروپ کھڑا ہوا ہے تو 2-1 یا بیٹھ گئے ہیں یا وہ، تو یہ نہیں کریں، اکٹھے ہم شروع کر رہے ہیں، اکٹھے ختم کریں گے، اور پھر دعائے ربانی پر کلمات برکات سے ہم اختتام کریں گے۔ ایک حصہ رہ گیا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ نے کرنی ہے۔ اس میں آپ سب جانتے ہیں کیا کرتے ہیں، شکر گزاری ہم یہ کرتے ہیں، خدا کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہماری ان التجاؤں کو سنا ہے، ہم نے جو اقرار کیا ہے اے خدا اس کو سنا ہے، ہم تیری اس بھلائی کے لیے ہم تیرا شکر ہے، اور جو کچھ تو نے ہمیں عطا کیا ہم اس کے لیے تیرا شکر ہے، اور اس طرح سے ہم وائنڈ اپ کریں، ٹھیک ہے؟ آئیے لیٹس آل اسٹینڈ اینڈ وی ول ڈیوائڈ ان گروپس۔ فضل کے لیے، تمام پڑھائی کے لیے اور اس بھلائی کے لیے جو تو ہم سے کرتا ہے، تو نے اس دنیا میں بہت ساری نعمتوں پر کو رکھا، اس کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں، ہم تیری تمجید کرتے ہیں، کیونکہ تو ہم تمجید اور سجدے کے لائق پاک خدا ہے۔ خداوند انسان ہوتے ہوئے ہم میں بہت ساری کمیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، گناہ سے زرد ہو جاتے ہیں جانے انجانے میں، لیکن کیا ہی تیرا رحم تیرا فضل ہے جس کی بدولت خداوند تو اپنا رحم کرتا ہے۔ جب ہم عارضی انکساری سے
ان کا اعتراف کرتے ہیں تیرے سامنے. آج جس بیٹی نے بھی اپنی خطا کو اپنے کسی چھپے ہوئے گناہ کا اقرار کیا ہے تیرے سامنے، تو اپنا فضل کر اور اس بیٹے کو اپنی بیٹی کو معاف کر، تاکہ خدا اور زیادہ خدا تیری نزدیکی تیری قربت کی زندگی گزارے. آج جس کسی نے جس ایمان سے خدا جو کچھ اپنی التجا اپنی دعا میں مانگا ہے خدا تو اپنے الہی خزانہ سے مہیا کر دو. بھائی ہم سراج کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا انہیں شفا عطا فرما. بہن ہنا جبین کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا اپنی الہی شفا کو ہماری اس بہن کے لیے نازل فرما. اسی طرح بھائی رفیق شانہ اور لطیف شانہ اور دیگر تمام اس خاندان کے لیے جو بھی سوگوار ہے تسلی اور تشفی کی درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس خاندان کو تسلی اور تشفی عطا فرما. اسی طرح جہاں کہیں بھی تیرے نام کی عبادات ہو رہی ہیں، تیرے لوگ ان تسلیموں کی دعائیہ عبادت میں مشغول ہیں، تو خدا انہیں اپنی الہی برکات سے دنیاوی برکات سے اور زیادہ سیر و سودا کر، تاکہ خدا اسی طرح وہ تیری اس خدمت کے کام کو، اس گواہی کو جو ان فرشتوں کے پیغام میں دی گئی ہے، خوشخبری کے پیغام کو، ابدی خوشی کے پیغام کو، اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں جو آگاہی دی جا رہی ہے، تیرے لوگوں کو تیرے پاس لانے کا وسیلہ بن رہی ہے. خدا اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنا اور اپنی الہی برکات سے اور زیادہ سیر و سودا کرنا. خدا شکر گزار ہے کہ تو نے ہماری التجاؤں کو اور دعاؤں کو، درخواستوں کو جو بڑی عاجزی انکساری کی حالت میں تیرے سامنے رکھی گئی تو نے سنا، کیونکہ تیرا وعدہ ہے کہ جہاں دو یا تین میرے نام کے لیے جمع ہوں گے میں وہاں موجود ہوں گا. ہم سب کا ایمان ہے کہ تو یہاں موجود ہے، تو نے سنا ہے اور تو ضرور ہماری ان دعاؤں التجاؤں کا جواب دے گا، کیونکہ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین. ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روز آج ہمیں دے، جیسا ہم اپنے قرض معاف کرتے ہیں، ہماری معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ آنے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ رہتے ہیں. آمین. ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک و رفاقت اور شفقت مانندر کے ساتھ اور حاضر جماعت کے ساتھ اب ہمیشہ تک ہوتی ہے. آمین. Thank you so much.